अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सदर आरिफ अलवी साहब ने एक इंटरव्यू दिया है अभी हाल ही में, और उस इंटरव्यू में इन्होंने एक बड़ी ही पते की बात कर दी है, और मेरा ख्याल है कि सारा इस वक्त जो मसाइल का जिन है उसको एक कूजे में बंद कर दिया है। उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब से मुतल्लिका सदर आरिफ अलवी साहब ने कहा है कि इमरान खान का सबसे बड़ा कसूर ये है कि उन्होंने आइन पर एतबार किया। और अगर यही वजह है कि आज इमरान खान साहब जो हैं वो अडयाला जेल में हैं। ये बड़ी मुख्तसर सी बात है, बड़ी सिंपल सी सीधी सी बात है, लेकिन इस सारी बात के अंदर इस वक्त जहां पे हम खड़े हैं, जो इस वक्त मुल्क में लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल क्राइसिस और इससे जुड़ा हुआ एक इकोनॉमिकल क्राइसिस जो है, वो सारा इस चीज के अंदर, इस बात के अंदर है, और इस बात के इर्द गिर्द घूमता है कि इस मुल्क का जो सबसे बड़ा सियासतदान है, जो सबसे बड़ी सियासी जमात का सरबराह है और सबसे पॉपुलर अवामी लीडर है, उसका सबसे बड़ा कसूर ये है कि उसने जो एक ये जो शतरंज की तरह सियासत का खेल खेला जाता है, उसमें बजाय शतरंज के मोरे चलने और चाले चलने की, जिस तरह से अक्सर जरदारी साहब के बारे में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की शतरंज, जो सियासत की शतरंज है, उसके सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। इमरान खान बिल्कुल उसका उलट साबित हुआ, क्योंकि उसने एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के लिए काम किया और एक कॉन्स्टिट्यूशनल समझिए रोल के लिए उस पर एतबार किया, और यही उसका सबसे बड़ा मैं समझता हूं उसकी गलती बनी, जिसकी वजह से वो आज अडयाला जेल में एक ऐसे ट्रायल को भुगत रहे हैं जिसमें उम्र कैद या सजाए मौत तक हो सकती है, जो नामुमकिन है सजाए मौत। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान में हालात हैं, उसमें लीगल एनालिसिस, लीगल जो क्या चीज हो सकती है नहीं हो सकती, वो सारी इनरेलेवेंट हो गई है। इमरान खान साहब की ये जो मैं समझता हूं नादानी इसको कह लीजिए या कम समझी कह लीजिए, उन्होंने इसी एतबार में कि जी आइन ये कहता है, खान साहब ने खुद भी इंटरव्यू दिए कि मैं खुद कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं, और मैंने मुतअद्दिद लीगल एक्सपर्ट्स के साथ मशवरा किया, और मैं यही इस नतीजे पे पहुंचा कि आइन के अंदर ये लिखा हुआ है कि कोई भी, चाहे वो कौमी असम्बली है या सूबाई असम्बली है, उसको अगर मुंतखब वजीर आजम जिसके खिलाफ कोई तहरीक अदम एतमाद ना हो, वो उसको तहलील कर दे, तो उसके तहलील होने के 60 दिन के अंदर अंदर, या खुद हो जाए तो 60 दिन, तहलील कर दे तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना लाजिम है। और आपको मैं याद कराऊं, हमारी यादाश्त बड़ी कमजोर है, हम भूल जाते हैं। आपको मैं याद कराऊं कि ये जो बात हम कर रहे हैं और जिस पे राय में आरिफ अलवी साहब ने बात की है, इसका एक सियासी पस मंजर है और एक इसका आईनी पस मंजर है। सियासी पस मंजर ये है कि उस वक्त चौधरी परवेज इलाही साहब को भी कंपनी सरकार की जानिब से बारहा बुलाकर ये समझाया गया और तंबीह की गई कि आप असेंबली नहीं तोड़ेंगे, और आप अगर असेंबली तोड़ेंगे तो हम आपको लिख के देने को तैयार हैं कि मुल्क में इंतखाबात फिर नहीं हो जाए होंगे, आप भूल जाएं फिर पंजाब में अपनी हुकूमत को। और ये चीज चौधरी परवेज इलाही ने कन्वे भी की इमरान खान को, और उनको ये भी बताया, मोनस इलाही और परवेज इलाही दोनों साथ थे, उन्होंने खान साहब को ये कहा कि जी ये हमें कन्वे किया गया है, ये एस्टैब्लिशमेंट का मैसेज है, हम ये जो चीफ मिनिस्ट्री है ये आपकी देन है, आप हमें कहेंगे तो हम असेंबली तोड़ेंगे, लेकिन ये एस्टैब्लिशमेंट ने कहा है और हम भी ये समझते हैं कि वो इलेक्शन नहीं होने देंगे। खान साहब का ये कहना था कि जब आइन में ये लिखा हुआ है तो एस्टैब्लिशमेंट क्या फिर तोपों और गोलों से असेंबली नहीं होने देंगे, क्योंकि हर आनी माहिर, चाहे वो आप देख लीजिए इस बात के ऊपर पब्लिक रिकॉर्ड के ऊपर एतजाज एहसन जैसे, हामिद खान जैसे, सलमान, ये जो अपने हैं सलमान अकरम राजा साहब हैं, उजैर भंडारी हैं, ये सारे जो इस कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, तारिक रहीम है, ये सब लोगों का ये कहना है, सब लोगों का ये मानना है कि कोई गुंजाइश ही नहीं है, ये सब मानना था। अब तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आ गई थी, एक ऑर्डर आ गया, तो उसके बाद तो इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं रहनी चाहिए थी। फिर आपको ये याद होगा कि ये जो रेजोल्यूशन ऑफ असेंबली हुई चीफ मिनिस्टर पंजाब की जानिब से, ये कोई एक आम रेजोल्यूशन ऑफ असेंबली नहीं थी, ये एक ऐसी रेजोल्यूशन ऑफ असेंबली थी जिसको रोकने के लिए तहरीक अदम एतमाद लाया गया, और फिर उस तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करने के लिए क्या क्या पापड़ नहीं बेले गए, और फिर एक लंबा सिलसिला चला लीगल बैटल का।
وہ تمام میدان پاکستان تحریک انصاف، عمران خان اور چودھری پرویز الہی نے مل کر لڑا اور وہ جیتا. اور پھر جب آئینی طور پر وہ تمام وہ جو ان کی تحریک عدم اعتماد سب چیز اور یہ جو پوری موشگافیاں کی گئی وہ ختم ہوئی، وہ جو ووٹس تھے جو چلے گئے تھے وہ کاؤنٹ ہونا نہیں ہونا، یہ ایک بڑا لمبا سلسلہ چلا تھا اگر آپ یاد کریں تو. اور اس کے بعد اس پوری ایک آئینی بیٹل کے ساتھ جو سیاسی میدان میں ایک آئینی طریقے سے کھیلا جا رہا تھا، اس کے بعد جب پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا گیا کہ فریش مینڈیٹ آئے گا، فریش الیکشن ہوگا، پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں گیا. وہاں پہ آئینی نقطے کی تشریح ہوئی اور پھر جو مئی کی تاریخ طے ہوئی کہ الیکشن ہوں گے اور یہ اس طرح سے آئین کی منشا ہے. لیکن چونکہ کمپنی بہادر نے کہہ دیا تھا کہ الیکشن نہیں ہوں گے تو الیکشن نہیں ہوئے. اور یہی بات ہے جو ڈاکٹر عارف علوی نے کی کہ یہی قصور تھا عمران خان کا. عمران خان کو بار بار سمجھایا گیا، عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا. عمران خان نے ان کی سمجھ کے مطابق، ان کی انفارمیشن کے مطابق جو لوگ اس میں ملوث تھے ان کو نامینیٹ کیا. پنجاب میں ان کی حکومت تھی، اگر نہ بھی ہوتی، ایک عام شہری ہونے کے ناطے ایک عام شہری ہے، اس پہ اگر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے وہ جا کے ایک ایف آئی آر لکھواتا ہے جو کہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے. وہ اس میں اپنا مدعا بیان کہتا ہے اور مدعا بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے فلاں شخص پہ یا فلاں بندے پہ یہ شک ہے کہ اس نے مجھ پہ حملہ کروایا ہے. پھر تحقیقاتی ادارے جو ہیں، تفتیشی ادارے جو ہیں، وہ تفتیش کرتے ہیں اور پھر وہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ یہ الزام درست ہے یا نہیں ہے، یا شواہد اکٹھے کرتے ہیں اور کیس آگے چلتا ہے. یہ تمام قانون ہونے اور پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہونے کے باوجود عمران خان کی ایف آئی آر نہیں کٹ سکی. عمران خان کا قصور کیا تھا؟ وہ قانون کے اوپر اعتبار کرتا تھا. اپنی چلتی ہوئی حکومت پنجاب میں ختم کر دی، اسمبلیاں توڑ دی کیونکہ گیم نہیں کھیلنی تھی. فریش مینڈیٹ چاہیے تھا جس میں ان کی دخل اندازی کمپنی بہادر کی نہیں چاہیے تھی. وارننگ دی گئی کہ آئین جو بھی کہے ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے، اور الیکشن نہیں ہوئے. اور انہوں نے اپنا جو ہے بغل بچہ لا کے بٹھا دیا پنجاب میں نگران حکومت کے طور پر، اور وہ بغل بچہ آج بھی حکومت کر رہا ہے. بلکہ جس کا بیٹا بنا ہوا تھا اس کی پیٹھ میں اس نے چھرا گھونپ دیا، جنہوں نے پالا چودھریز نے ان کی پیٹھ میں جو ہے گھونپ دیا، اور بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کا بغل بچہ بنا ہوا ہے. ان کے لیے بھی عرض ہے کہ یہ آپ کے زیادہ دیر ساتھ نہیں رہتے، کل آپ بھی کسی جگہ کیس بھگتتے ہوئے نظر آئیں گے. خیر، عمران خان کا قصور یہ کہ اس نے آئین اور قانون کے اوپر اعتبار کیا، اور جب جب آئین اور قانون کے اوپر اعتبار کیا، قانونی اعتبار سے انہوں نے سیاسی جو ہیں چالیں چلی، ان کو ناکام ہونا پڑا کیونکہ دوسری طرف توپ اور گولے تھے، دوسری طرف آئین اور کانسٹیٹیوشن نہیں تھا. وہ جو بات میں بار بار سناتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جی رب نیڑے یا قصور نیڑے، تو ہماری قوم کا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ قصور بہت ہی نیڑے ہے، تو اس لیے وہ چیز چلتی ہے. اب اسی کی کنٹینیوشن دیکھ لیں. عارف علوی صاحب نے تو بڑا اچھے انداز میں ساری جو بات ہے وہ اس کو ایک کوزے میں بند کر دیا. اچھا، اب اس کے آگے کنٹینیوشن دیکھ لیجئے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت جناب قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی حکومت ہے، اور وہ ایک بہت زیادہ جمہوریت پسند، انصاف پسند، پرو رائٹس ڈیموکریسی جج تصور کیے جاتے تھے. اب جب وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں تو پاکستان لائرز موومنٹ، جن کی وجہ سے آج قاضی فیض عیسیٰ صاحب جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اور چیف جسٹس ہیں پاکستان کے، اس کے جو روح روا اعتزاز احسن صاحب ہیں، جنہوں نے پچھلے 10-15 سالوں میں ہمیشہ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کی ہے، اور اس کے سلسلے میں انہیں اپنی جو سیاسی جماعت ہے اس سے بھی کافی کچھ سننا پڑتا ہے اور سہنا پڑتا ہے. وہ جو اس وقت پاکستان میں جاری ظلم، جبر اور یہ انفورس ڈسپیرنسز کا ایک نیا سلسلہ جو ہمارے شہروں میں چل رہا ہے، جہاں پہ سیاسی ورکرز، سیاستدانوں، پارلیمنٹیرینز کو اٹھا لیا جاتا ہے، حبس بے جا کا وہ شکار ہوتے ہیں، انفورس ڈسپیرنسز کا شکار ہوتے ہیں، اس کے بعد ہفتوں مہینوں گمشدہ رہتے ہیں، اور پھر وہ پریس کانفرنس میں نمودار ہوتے ہیں، اور وہ پھر ایک پریس کانفرنس کرنے کے بعد وہ پھر گوشہ نشینی اختیار کر لیتے ہیں. اس چیز کو، اس سے بڑا اس وقت پاکستان میں کیا لا اینڈ آرڈر کا یا فنڈامنٹل رائٹ کا ایشو ہوگا؟
وہ لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے رجسٹرار جو کہ جوڈیشل افسر نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی جوڈیشل اتھارٹی نہیں ہے، اور اس کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی ایک باقاعدہ ججمنٹ موجود ہے کہ رجسٹرار کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ کسی بھی داخل کردہ درخواست کے اوپر کوئی آئینی اعتراض لگا سکے۔ تو اعتزاز احسن صاحب کی یہ جو درخواست داخل ہوئی اس پوری چیز کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر آرٹیکل 184(3) کے تحت، اسے رجسٹرار نے اعتراض لگا کر ریجیکٹ کر دیا کہ جناب یہ کوئی آئینی مسئلہ ہی نہیں ہے ملک میں اس وقت، یہ آپ کہاں سے آ گئے ہیں، یہ عوام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک شخص کا مسئلہ ہو سکتا ہے، ریجیکٹ کر دی۔ اسی پیرائے میں انہی رجسٹرار صاحبہ نے، ایک خاتون رجسٹرار جج صاحبہ لائی ہیں چیف جسٹس صاحب نے، انہوں نے ایک دوسری درخواست، ایک نوجوان وکیل ہے اور میرے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا، بلکہ اپنی وکالت کا آغاز بھی ہمارے دفتر میں ہی کیا، عمر گیلانی، بہت پوٹینشیل والا وکیل ہے اور بڑا اچھا کام کرتے ہیں انسانی حقوق کے اوپر۔ انہوں نے افغان ریفیوجیز کے کیسز جو اس وقت پاکستان میں ایک، میں سمجھتا ہوں ایک ڈسکریمنیشن کی اور ظلم اور زیادتی کی وہی کمپنی سرکار لیڈ پالیسی، ان لوگوں کو اٹھا اٹھا کے ملک سے باہر پھینکنے کی جو شروع کی ہے، اس کے اوپر ان کے آئینی حقوق کے تحفظ کے لیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں بہت سارے لوگوں کو غلط نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ قانون یہ بھی ہے کہ جو پاکستان میں اس وقت، پاکستان میں 3 جنریشن جو لوگ پیدا ہوئے ہیں انہیں بھی افغانی بنا کے باہر پھینکا جا رہا ہے۔ انہی لوگوں کی جو طرف سے، اور اس پٹیشن کے اندر پاکستان کے مختلف سیاسی جماعتیں اور جو سوشل ورکرز ہیں ان کی جانب سے ایک درخواست بنائی گئی اور وہ عمر گیلانی نے فائل کی، اس کو بھی یہی اعتراض لگا کر مسترد کر دیا گیا۔ اچھا، جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے اور فیکٹ ہے، یہ آج صحافی ہیں جو کور کرتے ہیں ایکسپریس ٹریبیون کے سپریم کورٹ کو، ان کی ٹویٹ بھی تھی اور انہوں نے یہ ہائی لائٹ کیا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان رجسٹرار نے یا رجسٹرار آفس نے اعتزاز احسن کی انفورس ڈسپیرنسز کی پٹیشن کو اعتراض لگا کے ریجیکٹ کر دیا، عمر گیلانی کی جو افغان ریفیوجیز کو جو یہاں سے نکالا جا رہا ہے اور افغان ریفیوجیز کی آڑ میں بہت سارے پاکستانی جو آئینی طور پر، قانونی طور پر پاکستانی بن چکے ہیں، انہیں بھی نکالا جا رہا ہے، وہ تو ریجیکٹ کر دی رجسٹرار نے۔ لیکن جو جنرل فیض کے اوپر ایک درخواست داخل کی گئی ایک پراپرٹی ٹائکون کی جانب سے ٹاپ سٹی والے معاملے میں، اس پہ انہی رجسٹرار اور اسی دفتر نے کوئی اعتراض جو نہیں لگایا اور وہ سیدھی جا کے جناب جا کے کورٹ میں جا کے فکس ہو گئی۔ اچھا، اب یہ، اور اس کے اوپر نہ صرف یہ ہوا، پھر آپ کو یاد ہے کہ ہمارے وہ جو ٹیلی پرومپٹر کنگ ہیں اپنا شاہ زیب خانزادہ صاحب، انہوں نے گلا پھاڑ پھاڑ کر 4 گھنٹے کا پروگرام بھی کر دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب 2 باتوں میں سے ایک بات ہو سکتی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جی قاضی صاحب وہی قاضی صاحب ہے جن کو ہم سمجھتے تھے کہ وہ بڑے زبردست اور آئین کے محافظ اور انسانی حقوق کے تحفظ کرنے والے جج ہیں، اور یہ جو رجسٹرار کا دفتر ہے یہ اپارا شفٹ ہو گیا ہے اور وہاں بیٹھ کے چل رہا ہے، تو قاضی صاحب کو پتہ نہیں ہے کیونکہ وہ باقی کاموں میں مصروف ہیں۔ اور دوسرا جو آپشن ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو رجسٹرار کر رہے ہیں، وہ چیف جسٹس صاحب کی ماں پہ ہو رہا ہے، یعنی کہ چیف جسٹس آف پاکستان کسی بھی قسم کی کوئی کنٹروورسی نہیں چاہتے جہاں ریاست یا اسٹیبلشمنٹ ان سے ناراض ہو سکے، کیونکہ یہ جو دونوں درخواستیں ریجیکٹ ہوئی ہیں اس کے پیچھے اصل میں تو سرکار ہے، کمپنی سرکار ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کی پالیسی ہے، اور اس پالیسی کے اندر کوئی رکھنا نہ آئے، کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئے، کیونکہ وہ جو بھی غیر قانونی، غیر آئینی کام کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے رہیں۔ تو یہ جو اس وقت پوزیشن ہے یہ واضح نہیں ہے، شاید عدالت میں کوئی جو صحافی ہیں وہ جید صحافی جو ہیں انکلوڈنگ متی اللہ جان صاحب اس پہ روشنی ڈال سکیں، لیکن ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں، کیونکہ اب ہمارے لیے بتا دیں کہ کیا حکم ہے کہ ہم کیا قاضی صاحب کو ایک منصف وہ والا جانیں جو آئین اور قانون اور انسانی حقوق اور فنڈامنٹل رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے ہیں، یا ان کو مانیں کہ وہ اس وقت فیسیلیٹیشن کا سلسلہ ہوگا چل رہا ہوگا، جہاں پہ جو کمپنی سرکار کا ظلم جبر اس ملک کے اندر چل رہا ہے اور ایک شخص کی نفرت میں اس وقت آئین اور قانون دونوں کو پامال کر رہے ہیں، وہ مانا جائے گا۔ چلتے چلتے عمران خان صاحب کی جو جہاں سے بات شروع کی تھی کہ قاضی جو صدر عارف علوی صاحب کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب بہت سادہ ہیں، آئین پہ اعتبار کرتے ہیں، ایک اور ان کی بھی سادگی ہے اور وہ ابھی
جو عمران خان صاحب نے خود بھی کہا اور ان کی والدہ کا بھی ان کے بارے میں بہت کنسرن تھا کہ وہ لوگوں پر بہت جلدی اعتبار کر لیتے ہیں اور فیس ویلیو پہ دیکھتے ہیں. تو ابھی ایک انٹرویو چلا ہے عمران خان صاحب کے کوئی ذاتی سٹاف کا حصہ تھے انعام شاہ. میں ان کو جانتا ہوں بڑا اچھا، ان سے کافی ملاقات رہی ہے جب بھی بنی گہلا آنا جانا ہوتا تھا. ان کا انٹرویو چلا ہے جناب انہی صحافی کے پاس جہاں پہ ایسے سارے اکثر انٹرویو چلتے ہیں، سلیم صافی صاحب کے پاس. ان کی بھی ماشاءاللہ جو ساری صحافت ہے اس وقت وہ بغض عمران کے اوپر مبنی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی کام نہیں وہ کرتے اور کافی اسی چیز کو وہ کیش کرتے ہیں. ان کو یہ چیز مبارک ہو، چلیں خان صاحب کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا روزگار لگا ہوا ہے. لیکن جو انعام شاہ صاحب ہیں ان کی جو پوری جو انٹرویو ہے وہ اس کے اندر جو بھی باتیں ہیں، اس کے اندر صرف میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک فیکٹ ذہن میں رکھیے گا کہ انعام شاہ کا سگا بھائی عمران شاہ جس طرح سے انعام شاہ خان صاحب کے گھر پہ ان کے مقرب تھے، اسی طرح سے جو عمران شاہ ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کا مقرب ہے. وہ وہی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں جو انعام شاہ عمران خان صاحب کے لیے سر انجام دیتے تھے. ویسے تو جب اختلاف ہو گیا اور اختلاف ہونے کے بعد یہ جو چیز تھی اس کو لوگوں نے ہائی لائٹ بھی کیا ان کو، خان صاحب کو، لیکن خان صاحب کہتے تھے نہیں انعام اچھا لڑکا ہے، کام کر رہا ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے، میں کون سا ایسا خفیہ کام کرتا ہوں، سو آن اینڈ سو فورتھ. تو جو عمران خان صاحب کی ایک سادگی سی ہوتی ہے وہ چلتی رہی. لیکن جو دوسری انٹرسٹنگ چیز ہے آخر میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کمپنی بہادر کا اس وقت آپ اضطراب، فرسٹریشن، ڈسپریشن چیک کریں کہ ایک طرف بھائی آپ ان کے اوپر اس ملک میں جو سب سے بڑا مقدمہ ہو سکتا ہے غداری کا، سازش کا ملک کے خلاف، وہ آپ چلا رہے ہیں جس میں عمر قید و سزائے موت تک کی سزائیں ہیں. لیکن آپ کا شاید سینہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان کے خلاف جو آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو رہا. تو یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ گھر کے ایک ملازم کا انٹرویو کر رہے ہیں کہ جی فلانے دن بکرے کا وہ قربانی کرتے تھے اور ایک دن وہ مرغے کی قربانی کرتے تھے اور یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سمجھیں کہ آپ ابھی تک ہارے ہوئے ہیں اور ابھی تک عمران خان اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا جیت رہا ہے. اسی خیال کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. شکریہ، خدا حافظ.